द पैंथर माफिया एपिसोड नंबर 19 पार्ट 2। पाशा ने कहा, स्टूडेंट नहीं हो सकता, कोई टीचर तो हो सकता है ना। सब टीचर की डिटेल चाहिए। प्रिंसिपल ने डर से कांपते हुए जवाब दिया, सर हम कोई भी डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। पाशा ने प्रिंसिपल का गिरबान पकड़ा, तुम मुझे इनकार करेगा? पाशा जतोई को, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इनकार करो? मुझे अभी के अभी सारी डिटेल चाहिए, समझे? या मैं अपने तरीके से तुम्हें समझाऊं जो तुम्हें यकीनन पसंद नहीं आएगा। उसने प्रिंसिपल को धमकाया। प्रिंसिपल ने डरते हुए अपना साइड ड्रॉ खोला और वहाँ से उसे अपनी फाइल निकाल कर दी, जिससे पढ़ते हुए पाशा को कुछ भी ऐसा वैसा नज़र ना आया। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो होगा, मुझे सारी फाइल चाहिए। पाशा धाड़ा। प्रिंसिपल बोला, सर ये सारी फाइल है, मैंने आपको दे दी हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। उसमें कुछ भी नहीं है, मुझे बाकी की फाइल्स भी चाहिए। पाशा मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी सालों से यहाँ पर ड्रग सप्लाई करवाता आ रहा था। किसी ने आज तक इस पर हाथ नहीं डाला, लेकिन इस बार कोई ना कोई तो नया ऐसा बंदा यहाँ ज़रूर आया होगा जिसने इसके साथ पंगा लेने की कोशिश की। इसके आदमियों को मारकर वो आरामो सुकून से यहाँ से चला भी गया और किसी को इस पर शक तक ना हुआ। ऐसा कौन हो सकता है? पाशा को शक था कोई यहाँ सिर्फ आया था और काम होते ही वो चला गया। पाशा ने प्रिंसिपल को परे धकेला और कहा, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना। अगर मुझे वो बंदा ना मिला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मेरी ये बात मजाक में मत लेना। पाशा उसे धमकाता हुआ रूम से बाहर निकल गया। वो राहदारी से गुजर रहा था कि अचानक आगे से एक नाजुक वजूद आकर इससे टकराया, जिसकी कमर में हाथ डालकर इसने इसे गिरने से बचाया और वो वजूद गिरने के डर से चीखा और आंखें नीचे इसकी बाहों में खड़ा था। पाशा जतोई अपनी ग्लासेस के पार से अपनी हेज़ल ग्रीन आंखों से उसे देखता रहा। रोहा जो इफ़रा के स्नैक्स लेकर भागी थी और इफ़रा उसके पीछे भाग रही थी, अचानक किसी वजूद से टकराई और इसके हाथ से स्नैक्स नीचे ज़मीन पर गिरे। इसके मुंह से चीख निकली। इसे डर था कि वो गिर जाएगी, लेकिन जब थोड़ी देर वो ना गिरी और उसे महसूस हुआ कि वो कहीं हवा में ही है, किसी ने उसे पकड़ा हुआ है, उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े उस वजूद को देखा जो बहुत ही मोहब्बत से उसे देख रहा था। पाशा ने आज तक बेशुमार हुस्न देखा था, वो हुस्न परस्त था, लेकिन इस तरह का हुस्न उसने आज तक नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे हाथ लगाया तो ये मैली हो जाएगी। पाशा बस एकटक चश्मे के पार से अपनी हेज़ल ग्रीन आंखें उस पर गाड़े देख रहा था। रोहा ने जल्दी से अपने आप को उससे दूर किया और कहा, सॉरी। उसने अटकते हुए सॉरी कहा, जिस पर पाशा के लब मुस्कुराए। पाशा उसकी आंखों में चमकती वो नमी देख रहा था जो कि उसकी आंखों पर बहुत ही जचती थी। पाशा बस आंखों में ही खो गया था जो कि बहुत हसीन लग रही थीं। रोहा ने उसकी माहियत नोट की। वो जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी। इफ़रा जो इसके पीछे ही आ रही थी, पाशा को ऐसे देखकर उसने थूक निगला। वो जानती थी कि ये कौन है, इसलिए वो जल्दी से रोहा के पास आई और रोहा को अपने हसार में लिया। तुम ठीक हो? उसने रोहा से पूछा। उसने सर हिलाया। चलो यहाँ से। इफ़रा उसे लिए तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकलती चली गई, पर पाशा की नज़रें उसके ताक़ुब में थीं जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। उसके ओझल होते ही पाशा को होश आया।
لیکن وہ پھر بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ پاشا کو اسی طرف دیکھتے پا کر ایک گارڈ نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر اسے پکارا، "بوس!" پاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پکارا لیکن جواب پھر بھی نہ ملا۔ پاشا کو ایک جلسے میں پہنچنا تھا اور اب وہ یہاں ایسے ہی کھڑا تھا۔ اس نے ہمت کر کے پاشا کے شولڈرز پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا ہلایا، جس پر پاشا ایسے ہڑبڑایا جیسے ابھی نیند سے جاگا اور اس کی طرف دیکھا۔ "سر، لیٹ ہو رہے ہیں!" گارڈز نے ڈرتے ڈرتے کہا، جس پر پاشا نے آگے پیچھے دیکھا کہ وہ لڑکی کہاں گئی، لیکن وہ تو کب کی جا چکی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ "آئی لائک بہت ہی معصوم ہو تم، جو کوئی بھی ہو۔ معصومیت اور خوبصورتی ایک ساتھ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ تم میں دونوں ہے جس کے لیے میں انتظار میں تھا۔ آج پاشا کو وہ خوبصورتی مل ہی گئی جس کی اسے تلاش تھی۔ لگتا ہے پاشا جتوئی تمہیں پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہے!" پاشا خود سے ہی بڑبڑایا اور پھر اپنے آدمی سے کہا، "اس کی ساری ڈیٹیل مجھے چاہیے." جس پر اس نے سر ہلایا اور پاشا راہداری میں اس کی طرف چلا گیا جس طرف روحا گئی تھی۔ پاشا کے پہنچنے سے پہلے ہی روحا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ روحا کے جاتے ہی پاشا وہاں پہنچا۔ افرا نے روحا کو پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ وہ وہاں اپنی گاڑی میں بیٹھی ہی تھی کہ پاشا اندر سے باہر آیا اور ہر طرف نظر گھما کر دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ افرا اپنی گاڑی میں بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا اس نے روحا کو دیکھا تھا اور کیا یہ اسے ہی ڈھونڈ رہا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ نہیں، اس کی نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی میری روحا پر۔ اب یہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ مجھے اپنی روحا کو اس سے چھپا کر رکھنا ہوگا۔ یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ افرا کو اب صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، وہ بھی تو پولیٹیشین فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ پاشا اس کے باپ کا سب سے بڑا رائیول تھا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی پاشا کس طرح کا بندہ ہے۔ پاشا ہر طرف نظر گھما کر روحا کو ڈھونڈ رہا تھا پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ جا چکی تھی۔ اسے افسوس ہوا اپنے لیٹ آنے پر۔ وہ ایک بار پھر سے اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے مینیجر نے اس بار ہمت کی۔ وہ باہر ہی کھڑا تھا، اندر نہیں گیا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ "سر، کافی دیر ہو گئی ہے، جلسہ گاہ بھی پہنچنا ہے۔" پاشا نے غصے سے اسے دیکھا۔ اسے اس کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ مینیجر ڈر کے پیچھے ہوا۔ پاشا گارڈز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی سب نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے۔ پاشا کے جاتے ہی افرا اسٹیئرنگ پر سر رکھا۔ وہاج اور ایس کم تھے کہ یہ پاگل بھی میری روحا کے پیچھے پڑ گیا۔ اس کے انداز سے لگتا ہے کہ اس نے میری روحا کو دیکھ لیا۔ اب یہ روحا کو نہیں چھوڑے گا۔ میں کیا کروں اللہ جی، کیا کروں؟ پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا، ایس! ہاں، ایس کو بتانا پڑے گا۔ وہی اب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس نے پھر سر جھکایا۔ نہیں، ایس کو کیسے بتاؤں؟ وہ تو 1 ویک ہو گیا ہے کالج ہی نہیں آتے۔ کیسے بتاؤں؟ کس سے ہیلپ لوں؟ پاشا بہت خطرناک ہے۔ مجھے اس سے اپنی روحا کو بچا کر رکھنا ہوگا۔ وہ بس یہی بات دہرا رہی تھی۔ عاصم کو بتانا پڑے گا ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ ہم مل کر کچھ کر لیں گے۔ اس نے جلدی سے فون نکالا اور عاصم کو کیا۔ پاشا جلسے سے لوٹ کر اپنے فارم ہاؤس آیا۔ اب اپنے کمرے میں بیٹھا حرام مشروب پی رہا تھا اور ساتھ میں وہ روحا
کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور اتنے میں اس کا بندہ اندر داخل ہوا۔ سر، آپ نے بلایا؟ تمہیں میں نے ایک کام دیا تھا، اس نے اپنے آدمی سے پوچھا۔ سر، ایک مسئلہ ہو گیا، اس کے آدمی نے جواب دیا۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ جس پر اس بندے نے پاشا کو جو بتایا، پاشا وہ سنتے غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو، کسی بھی کام کے نہیں ہو۔ اس نے اپنی شراب کی بوتل زمین پر پٹکی، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ اپنے اڈے کی طرف تھا۔ یہ منظر اٹلی کے شہر میلان کا ہے، جہاں اندھیری رات نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ وہیں پر ایک سایہ اپنے آپ کو کالی ہوڈی میں چھپائے، جیبوں میں ہاتھ بسائے، سڑکوں کے کنارے چل رہا تھا۔ وہ ایک گلی سے گزر کر دوسری گلی تک گیا اور وہاں پر ایک دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کا کھڑے ہونے کا سٹائل ایسا تھا جیسے وہ ویسے ہی چہل قدمی کرنے یہاں نکل آیا اور اب فرصت سے یہاں کھڑا آگے پیچھے کے منظر دیکھ رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے دور سے کوئی آتا ہوا نظر آیا، جسے دیکھ کر اس شخص کے لب مسکرائے۔ وہ شخص اسی کے تو انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ ہوڈی والا شخص ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گیا اور اس کے پاس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرا شخص جو اپنے آپ میں مگن، اپنی موت کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ موت اس کے اتنے قریب کھڑی ہے۔ وہ جیسے ہی آگے آیا، دیوار کی اوٹ میں کھڑے شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھسیٹنے لگا۔ ہوڈی والے شخص کے ہاتھ اتنا بھاری اور مضبوط تھا کہ وہ شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کر ہی نہ سکا۔ ہوڈی والے شخص اس سے گھسیٹتا ہوا دوسری گلی کے کارنر والے گھر میں لے آیا اور وہاں اسے پٹکنے والے انداز میں نیچے پھینکا، جس پر اس شخص کا سر فرش پر لگا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، لیکن اس چیخ کا بھی اس شخص نے گلا گھونٹ دیا۔ وہ اس تک پہنچا اور اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ تم سب مل کر مجھے ختم کرنا چاہتے تھے، مجھے، اپنے باپ کو، پینتھر کو۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ پینتھر کون ہے۔ اس نقاب پوش کی آواز پر وہ شخص جو اس کی گرفت میں تڑپ رہا تھا، اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ساخت ہوا۔ یہ آواز واقعی ہی پینتھر کی تھی۔ تو کیا پینتھر واپس آ گیا تھا؟ وہ بے یقینی سے اس وجود کو دیکھ رہا تھا جو مکمل نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی وحشت زدہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جن میں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ یہی تو ان آنکھوں کی خاصیت تھی۔ ان آنکھوں میں ہمیشہ وحشت ہی ٹپکتی تھی، اور اس کی آنکھ کے پاس وہ کٹ کا نشان۔ جب بھی وہ اپنے کسی دشمن کو دیکھتا تو ان کی روح تک کانپ جاتی تھی۔ تم سب میری پیٹھ پیچھے مجھے مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تم سب نے کیا سوچا؟ میں یہاں سے کچھ دن کیا گیا، تم سب میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور کچھ بھی کرتے پھرو گے، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ شاید تم بھول رہے ہو، میں پینتھر ہوں۔ میں پینتھر اٹلی پہ حکومت کرتا ہوں۔ اٹلی کا ذرہ ذرہ مجھ سے واقفیت رکھتا ہے۔ تم لوگوں کو کیا لگا اٹلی کی ہوا میں غداری پھیلے گی اور مجھے اس بات کا علم نہیں ہوگا؟ بہت چھوٹ دے دی میں نے تم لوگوں کو، اب تم لوگ ایسے باز نہیں آؤ گے جب تک پینتھر تم سب کو چیر پھاڑ نہ دے۔ پینتھر نے اس شخص کی گردن سے دبوچا۔ بتا، تمہارے ساتھ اور کون کون سے گینگ کے لوگ ملے ہوئے ہیں؟ اس شخص نے نفی میں سر ہلایا۔ تو ایسے نہیں بتائے گا، پینتھر غصے سے دھاڑا، جس پر اس شخص کی روح فنا ہو گئی۔
پینتھر کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس آدمی کا انکار اسے طیش دلا گیا تھا۔ آج تک کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اسے انکار کیا ہو۔ پینتھر کی گرفت اس کی گردن پر سخت ہوئی۔ تو اگر بتا دیتا تو تیرے لیے ٹھیک تھا، لیکن اب تو اپنے ان ساتھیوں کے لیے تحفہ بن کر جائے گا جن کو بچانے کی تو نے کوشش کر رہا ہے، اور پینتھر کا تحفہ ہر کسی کو پسند نہیں آتا، کسی کسی کو پسند آتا ہے، پینتھر نے کہا، اور اس نے اپنا خاص آلہ نکالا جو بالکل پینتھر کے دانت کی طرح نوکیلا تھا، جس کے ساتھ سلور کی چین لگی ہوئی تھی۔ وہ جب دور سے اپنے دشمن کے دل پر وار کرتا تو ایک ہی وار میں دشمن ڈھیر ہو جاتے۔ پینتھر نے اس آدمی کی گردن پر بس ایک ہی وار کیا، جس سے وہ تڑپنے لگا۔ پھر نیم تاریکی میں اپنے ہاتھ میں موجود پینتھر بنا اپنا ہتھیار دیکھے، جس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکیں۔ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے پینتھر نے اس کے جسم کے ہر ایک انگ کو کاٹا، جس سے اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا۔ وہ ابھی تک زندہ تھا، اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور اس کی اذیت میں اضافہ پینتھر کا ہر وار کر رہا تھا۔ پینتھر نے اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنے آدمی سے کہا، اسے اب پارسل کر دو۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے آدمیوں نے جھرجھری سی لی۔ وہ اس کا یہ روپ کئی بار دیکھ چکے تھے، لیکن اب بھی وہ اس روپ میں دیکھتے تھے تو انہیں اس سے وحشت ہوتی تھی۔ وہ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ پینتھر نے اپنے ہتھیار سے اس شخص کے کئی ٹکڑے کیے۔ اس کے آدمیوں نے اس کے ٹکڑے باکس میں ڈالے۔ ان سب کا دل خراب ہو رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر انہوں نے پینتھر کو ذرا بھی محسوس ہونے دیا کہ ان سب کا دل خراب ہو رہے ہیں تو پہلے تو وہ ان کا جینا محال کر دیتا، پھر وہ انہیں اپنے گینگ سے نکال دیتا، کیونکہ پینتھر کبھی بھی اپنے ساتھ ڈرپوک لوگوں کو نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ باہمت اور اس کے جیسے وحشی لوگوں کو ہی اپنے ساتھ رکھتا تھا، جنہیں صرف خون سے کھیلنے میں مزہ آتا ہو۔ روحا کالج سے گھر آئی۔ عاصم شاہ بھی گھر آ چکا تھا۔ وہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ روحا کو مین دروازے سے اندر آتا دیکھ وہ اس تک پہنچا۔ اپیہ، آپ ٹھیک ہیں؟ عاصم شاہ کو افرا نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ روحا کی حفاظت کرے۔ عاصم شاہ بہت ڈر گیا تھا۔ وہ اپنی بہن کو اب کہاں بھی کسی بھی مشکل میں دیکھ سکتا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ روحا نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہ اس کا دماغ جل گیا ہو۔ میں تو ٹھیک ہوں، پر آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں؟ روحا نے کہا، نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اب وہ اس سے کیا بتاتا کہ اس کی وہ معصوم سی بہن کس مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ اب آپ جو گھر سے باہر اکیلی نہیں جائیں گی، عاصم نے کہا۔ روحا نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے آج کے بعد آپ گھر سے باہر اکیلی نہیں جائیں گی، عاصم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ روحا اس کا ایسا انداز دیکھ کر چپ ہو گئی اور سر ہلایا کہ ٹھیک ہے۔ جاری ہے۔ لائک اور کمنٹ کر کے اپنے ریویوز ضرور دیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ میں بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ دوں، اور کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ نہیں دے سکتی۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں یہ دی پینتھر مافیا کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ کروں۔ اس کا سیزن 2 بھی بہت مزے کا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال